अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस मी एजाज नज़ीर। जैसा कि आप जानते हैं दैट जो हिस्ट्री का है हम उसको आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 एंड दैट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था अबाउट नया कश्मीर में मैनिफेस्टो जो 29 सितंबर 1944 को बना था सोपोर में। एंड अंडर दिस मैनिफेस्टो कुछ चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। मतलब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो चीज़ें थी उन पे फोकस ज़्यादा हुआ, या हम मतलब अंडर दिस NKM और नया कश्मीर मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में एक चेंज आई या डेवलपमेंट्स आई, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, रिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ रीजन में। इसके पीछे जो आइडिया था वो BPL बेदी का था। देन आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे कि जो ये मैनिफेस्टो था ये डिवाइड हुआ था 2 पार्ट्स में। जो एक पार्ट था वो डील कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो स्टेट थी हमारी। एक्चुअली जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें हम कंट्री को क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी कंट्री का ही बनता है। तो जो मैनिफेस्टो था इसमें ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस पे हम फोकस करेंगे, डील करेंगे इस पे। एंड जो सेकंड वाला पार्ट था इसका उसमें था इकोनॉमिक प्लान, कि इकोनॉमी को किस तरह हम बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो ये काउंसिल थी इसने फोकस किया नेशनल एजुकेशन पे या कल्चरल अपलिफ्टमेंट्स पे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस NKM और नया कश्मीर मैनिफेस्टो इज दैट कि जो यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी थी पहले से ही मैन वुमेन में, अब इसमें जो नेगेटिविटी थी या जो नेगेटिव जो इसमें कुछ पार्ट्स थे उनको क्या किया गया, टोटली अबॉलिश किया गया, या हम ये कह सकते हैं कि ख़त्म किया गया। उसमें जो वुमेन राइट्स है उन पे भी फोकस किया गया कि कौन कौन से जो बेसिक राइट्स है जो एक औरत को चाहिए एक सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए या एक कंट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए। जो बेसिक राइट्स है वो एक औरत को भी चाहिए, जैसे वो एक मैन को नीड है, जैसे वो एक मर्द को मर्द की जो लाइफ है उसमें इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से जो एक औरत की जो लाइफ है उसमें भी वो इम्पॉर्टेंट है। लाइक जो पॉलिटिकल राइट था, जो इकोनॉमिक राइट था, जो बाकी ऑब्स्टिकल्स या जो बाकी मिजरीज थी तब की जो सोसाइटी थी, जिनसे जो सेंटिमेंट्स थे, जो इमोशनल सेंटिमेंट्स थे एक औरत के वो हर्ट होते थे, उनको कहा गया कि दैट विल बी रिमूव्ड इन सोसाइटी। जो औरत है फिर वो इंजॉय कर सकेगी अच्छी तरह से अपने प्रिविलेजेस, वो हैप्पीली जो उसकी लाइफ है वो स्पेंड करेगी अच्छी तरह से। क्योंकि जो ये सारा ये प्लान था, ये जो ये सारी जो चेंज थी ये चेंज किसके अंडर आई, नया कश्मीर मैनिफेस्टो के अंदर। जब 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था बेटा बख्शी, गुलाम मोहम्मद यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था तब। उसी के अंडर ये यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनी। एंड जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनी वो किसके अंडर बनी, जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था इसमें जो चेंजेस आई थी उन चेंजेस को भी यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। बात है आपको बेटा समझ में। एंड जो आज हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट एंड ऑफ डोगरा रूल एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि जो जम्मू कश्मीर था यहाँ पे डोगराओं की हुकूमत थी। जो डोगरा रूल था वो ख़त्म हुआ,
یا ہم یہ کہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے فرانس میں پڑھا تھا نا کہ فرانس میں کون تھا وہ 16 تھا وہاں پہ لیوز 16، اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایک ایسی حکومت تھی جو ڈوگراز کے انڈر تھی، جو ہرٹی یہاں پہ تھی کہ انہی کی جو ڈائناسٹی تھی انہی کے خاندان سے یہاں پہ وہ ڈفرینٹ وہ کنگز آتے تھے یہاں پہ۔ اب وہ جو ہی 20th سینچری آیا، 20th سینچری کے مڈ میں وہ ختم ہونے لگا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ آنے لگی جموں کشمیر میں، اینڈ جو کہ بیسڈ اپون تھی وہ سیکولر آئیڈیالوجی پہ، کیونکہ جو جموں کشمیر تھا اس نے ڈومیننٹ کیا تھا انڈیا کا سائن، جب جو یہاں کا مطلب ایک ڈوگرا رولر تھا مہاراجہ ہری سنگھ، اسی نے کیا تھا ڈومیننٹ، جو اس نے کیا تھا مطلب انڈیا کے ساتھ، اینڈ اس نے اپوائنٹ کیا شیخ محمد عبداللہ کو ایز ایمرجنسی ایڈمنسٹریشن، مطلب شیخ محمد عبداللہ جو تھا اس کو اس نے کیا کہ ایک ہیڈ کیا ہے اپوائنٹ ایمرجنسی ایڈمنسٹریشن، کب 30th آف اکتوبر 1947 کو جو شیخ محمد عبداللہ تھا اس کو کیا بنا دیا گیا یہاں پہ، اس کو یہاں پہ بنا دیا گیا ایمرجنسی ایڈمنسٹریشن، مطلب اسی کے انڈر رکھ دی گئی ساری جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن تھی۔ اینڈ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شیخ محمد عبداللہ تھا اس کو چیف ایمرجنسی آفیسر بنایا گیا یہاں پہ ٹل 5th آف مارچ 1948 تک۔ یہ بات یاد رکھنا، جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا اس نے شیخ محمد عبداللہ کو ایمرجنسی ہیڈ بنایا یہاں پہ، اینڈ اسی کے انڈر وہ سارے پاور وہ خود فنکشن کرنے لگا، کون؟ شیخ محمد عبداللہ۔ 30 اکتوبر 1947 سے اس نے سٹارٹ کیا، اینڈ اپ ٹو 5th آف مارچ 1948 تک، 5 مارچ 1948 تک اس نے یہاں پہ ایک ایمرجنسی ہیڈ رہا، کون بیٹا؟ شیخ محمد عبداللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہاں پہ، جب شیخ محمد عبداللہ کو کیا کیا گیا یہاں پہ ہیڈ بنا دیا گیا، اس کے بعد مطلب ایز اے اپوائنٹ کیا گیا اسے پھر کیا یہاں کا پرائم منسٹر۔ جو شیخ محمد عبداللہ تھا اس نے 25 مارچ 1948 کو اوتھ اٹھایا یا حلف اس نے اٹھائی کہ اس کے ساتھ مطلب 25 مارچ 1948 کو وہ کیا بنا یہاں پہ پہلا پرائم منسٹر بنا، کہاں کا بیٹا؟ جموں کشمیر کا، کون؟ شیخ محمد عبداللہ۔ اینڈ اس کو ایک فری چوائس دی گئی کہ آپ خود اپنی کیبنٹ بنا سکتے ہو، اپنی مرضی پہ آپ اپنی کیبنٹ بنا سکتے ہو یہاں پہ۔ اینڈ اس نے اپوائنٹ کیے اپنے اپنے حساب سے کچھ کینڈیڈیٹس کو، اینڈ اس نے یہاں پہ ایک کیبنٹ بنا کے اب یہاں پہ ایک گورنمنٹ آئی، یہاں کا اپنا ایک پرائم منسٹر آیا، کون بیٹا؟ شیخ محمد عبداللہ۔ اینڈ جون اگر ہم دیکھیں گے کہ جون 1949 میں کیا ہوا، جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا اس نے جو سارے جو پاور تھے اس کے جو پاور تھے اس نے وہ اپنے بیٹے کے سپرد کیے، یا اس نے وہ اپنے بیٹے کے انڈر کیے، اینڈ اس کا نام کیا تھا؟ یوراج کرن سنگھ۔ یہ بات بیٹا آپ یاد رکھنا۔ اینڈ اس کو کیا کہا گیا کہ وہ یہاں کا فرسٹ صدریہ جو ریاست ہے بنا دیا گیا، کب؟ 1952 میں۔ اب امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کل کو کوشچن آئے گا کہ ہو واز دا فرسٹ صدریہ ریاست ان جموں اینڈ کشمیر، تو آپ یاد رکھنا کہ یہ بیٹا کس کا تھا؟ مہاراجہ ہری سنگھ کا، جس کا کیا نام تھا؟ یوراج کرن سنگھ واز دا فرسٹ صدریہ ریاست جو جموں کشمیر کا تھا۔ کب بنا دیا گیا یہ؟ 1952 میں۔ اب جو صدریہ ریاست ہے وہ کیا تھا ایکچولی؟ جو 1952 تھا، صدریہ ریاست کے انڈر جو تھی، جو تمام ڈوگراؤں کی ہیریڈیٹی پوزیشنز تھی یا جو پاور تھے ان کو کیا کیا گیا؟ ایبالش کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا۔ انڈر صدریہ جو ریاست تھا اس میں کیا ہوا، جب صدریہ ریاست بنا دیا گیا، جو اس سے پہلے بیفور جو صدریہ ریاست تھا اس سے پہلے جو ڈوگراز کے انڈر پاور تھے، جیسے وہ جن کے انڈر تھا ایک ہیریڈیٹی پوزیشن تھی، ان کے انڈر اس کو کیا کیا گیا؟ ایبالش کیا گیا یہاں پہ۔ اینڈ اب کیا ہوا یہاں پہ؟ اب ریپلیس ہوا وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ۔ بیٹا بات آئی سمجھ میں؟ اب یہاں پہ کیا آیا؟ ایک کانسٹیٹیوشنل فارم آف گورنمنٹ آئی، جو ہماری یہ ریاست تھی جموں کشمیر، یہ تب مطلب ایک کنٹری میں ایسی جو چینج آتی ہے،
تو تب کیا ہوا یہاں پہ ایک صدریہ ریاست بنا دیا گیا، ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو یہاں کا کہتا ہیڈ تھا وہ کون تھا تب یہاں پہ؟ صدریہ ریاست. اینڈ جو یوراج کرن سنگھ تھا یہ پہلا یہاں پہ کیا تھا صدریہ ریاست تھا. اینڈ جو صدریہ ریاست تھا اس کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا اسمبلی میں 5 سال کے لیے. اب آئی بات سمجھ میں، جو ڈوگراز تھے یا جو مہاراجا ہری سنگھ تھا اس نے اپنے بیٹے کو کیا بنایا؟ صدریہ ریاست. اینڈ جو صدریہ ریاست ہے اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں جو ڈوگراز کی جو ہارٹی تھی، جو ان کی وہ مطلب کنگ شپ تھی، اس کو کیا کیا گیا؟ ختم کیا گیا. اینڈ اس میں کیا ہوا، وہ ریپلیس ہوئی وہ کس میں؟ کانسٹیٹیوشنل باڈی میں. اینڈ یوراج کرن سنگھ کو کیا بنا دیا گیا؟ پہلا یہاں کا صدریہ ریاست. اب اس کے بعد جو شیخ محمد عبداللہ کا جو پیریڈ تھا ایز اے پرائم منسٹرشپ، اس میں اس نے پروموٹ کیا جو یہاں کے کلچر تھا اس کو، جو یہاں کی باقی جو تھنگس تھی جن سے جو لوگوں کی جو لائفز تھی ان میں کیا ہوتا امپرومنٹ ہوتا. ایک تو وہ، اینڈ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک سیکولر کشمیری آئیڈینٹی بنا دی گئی یہاں پہ. مطلب سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے نا کہ ایز وی نو دیٹ یہاں پہ جو ہماری جو ریاست تھی اس ٹائم یہ جموں تھا، کشمیر تھا اور تھی لداخ، یہ تینوں تھے خطے. اینڈ جو تینوں خطوں کے لوگ ہیں ان کا ڈفرینٹ کلچر یا جو باقی چیزیں ہیں وہ نہیں ملتی ہے. اب اس میں کیا آیا، اس میں ایک آئیڈیا دیا شیخ محمد عبداللہ نے کہ ہمارا جو یہاں کی یہ سارا جو سسٹم ہے کشمیر کا، یہ ایک سیکولر آئیڈیالوجی پہ یہ بیسڈ رہے گا، یا یہ کام کرے گا کس پہ؟ سیکولر آئیڈیالوجی پہ. اب اس کے علاوہ کیا ہوا، جو آئیڈیا تھا اس آئیڈیا میں کیا ہوا، اس میں جو لینگویج تھی یہاں کے، جو یہاں کے مطلب وہ ریلیجنس تھے، یا جو باقی جو یہاں کی کمیونٹیز تھی ان کو کیا کرنا تھا، ان سبوں کو انڈر ون امبریلا لانا تھا. بات سمجھنا میری، جو شیخ محمد عبداللہ کی فرسٹ پریورٹی تھی وہ یہ تھی کہ جو یہاں کی ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے، جو یہاں کی ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، جو لینگویجز ہے، جو یہاں کا مطلب وہ ریلیجن ہے، جو یہاں کی باقی کمیونٹیز ہے، ان کو ہم نے ایک ہی امبریلا کے انڈر لانا ہے. اس کے بعد دیکھو کہتے ہیں کہ جو شیخ محمد عبداللہ کی جو پولیٹیکل تھنکنگ تھی، جو اس کی پولیٹیکل تھنکنگ تھی اس میں کچھ چینجز آئی. یہ ماننا ہے کہ جو شیخ محمد عبداللہ تھا اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اب اس میں تھوڑے بہت اتار چڑھاؤ آنے لگے، یا اس نے جو گورنمنٹ تھی تب کی انڈین گورنمنٹ کو لگا کہ جو یہ اس کی آئیڈیالوجی ہمارے خلاف ہے، یا جو شیخ محمد عبداللہ ہے جو باہر کی باقی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، وہ ایک ڈپلومیسی کر رہا ہے، یا یہ ایک مطلب بغاوت جیسی کر رہا ہے یہ انڈین گورنمنٹ کے خلاف. تو پھر کیا کہ انڈین گورنمنٹ نے اس نے شیخ محمد عبداللہ کو اریسٹ کیا. کب؟ 1953 میں. جو 1953 تھا جب انڈین گورنمنٹ کو لگا کہ جو یہ مطلب شیخ محمد عبداللہ جو ہے اس کی آئیڈیالوجی ہمارے خلاف ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، تو انڈین گورنمنٹ نے کیا کیا، انڈین گورنمنٹ نے اس کو اریسٹ کیا 1956 میں. آفٹر دیٹ جو شیخ محمد عبداللہ تھا یہ 11 سال تک جیل میں اس کو مطلب رکھ دیا گیا. اینڈ پھر اس کا جو ڈپٹی تھا بخشی غلام محمد، اس کو کیا بنا دیا گیا یہاں کا نیکسٹ پرائم منسٹر. یہ بات یاد رکھنا کہ جب 1953 میں شیخ محمد عبداللہ کو 11 سال کے لیے جیل میں بند کیا گیا، اس کی جو پلیس تھی ایز اے پرائم منسٹرشپ اس کو کس نے ریپلیس کیا؟ بخشی جو غلام محمد تھا اس کا جو ڈپٹی تھا اس نے کیا کیا، اس کو ریپلیس کیا ایز اے نیکسٹ پرائم منسٹر. اینڈ اس سے کیا ہوا، جو ہی بخشی غلام محمد ایز اے پرائم منسٹر بنا یہاں پہ نیکسٹ پرائم منسٹر، اس سے جو کشمیر ہسٹری ہے اس میں ایک نیا ایرا آیا، یا جو کشمیر ہسٹری تھی اس میں ایک نیا ایرا آیا. ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ باقی میں آپ کو تھرڈ والے پارٹ میں بتاؤں گا. السلام علیکم.